अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ड विद उसामा वीक में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिन शख्सियत को मैंने अपने शो पर इनवाइट किया है, उनकी लेगेसी, उनकी अचीवमेंट्स या उनकी स्ट्रगल और ख़ास तौर पर उनकी मेमोरी के आप सब बहुत फ़ैन हैं। और इन सब बातों पर मेरा डिस्कस करना इसी तरह है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हम जैसे जूनियर्स के मेंटोर, टीचर और हमारे लिए इंस्पिरेशन मिर्ज़ा इकबाल बेग सर। वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस तारुफ का। थैंक यू सो मच सर। सर आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे टाइम दिया। आपकी स्ट्रगल से हम सब इंस्पिरेशन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे इसी से आगाज करता हूं कि आपने एमएससी इकोनॉमिक्स की, उसके बाद आपने टीचिंग से स्टार्ट लिया। किस तरह सर आपने ये अपनी फील्ड चेंज की? किस तरह आपको ये लगा कि आपका पैशन जो है वो आपको इस फील्ड की तरफ लेकर आ रहा है, कमेंट्री की तरफ, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ? देखिए, जब इंसान तालीम के लिए जाता है तो उसके जहन में होता है कि इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, या लॉयर जी बनेगा। सर। लेकिन जब मैंने कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उससे पहले मेरे घर के पास एक क्रिकेट ग्राउंड था। मुझे क्रिकेट का शौक इतना नहीं था, लेकिन मेरे घर के पास एक मैदान था क्रिकेट का, तो मैं वहाँ जाता था और वहाँ पर मैचेस हो रहे होते थे तो मैं बैठ के मैच देखता था। तो वहाँ से मुझे एक पैशन डेवलप हुआ क्रिकेट का। और जब लंच हो जाता था तो मैं घर वापस नहीं आता था, क्योंकि अगर मैं घर वापस आता तो हमारे घर का एक ही दरवाजा था जिससे एंट्री और एग्जिट होती थी। तो मेरे वालिद मरहूम मुझे जाने नहीं देते। तो मैं भूखा प्यासा वहाँ लंच में बैठा रहता था। 1 घंटे का लंच होता था। 1 घंटे के लंच के बाद जब दोबारा खेल शुरू होता था तो मैं वहाँ देखता रहता था। फिर उसके बाद में शाम को जब मेरी वालदा को पता होता था कि 5-6 बजे आएगा तो चुपके से दरवाजा खोल देती थी और मैं जो था उसमें चला जाता था किचन के अंदर। तो वो एक वक्त था, यानी कि आपको मैं क्या बताऊं सामा, के वो वाकई में जो वक्त था वो जबरदस्त किस्म का वक्त था। और फिर वहीं से मेरा क्रिकेट का जो पैशन है वो शुरू हुआ। वहीं से फिर मैंने अपना एक क्लब बनाया, मॉडल क्रिकेट क्लब के नाम से। और उस क्लब में जो थे प्रैक्टिस करने कौन कौन आता था, सईद अनवर आते थे उस क्लब में प्रैक्टिस करने। अरशद लईक जो मुत्तहदा अरब अमारात से खेले वो आते थे, उनके मामू सईद आज़ाद जो पाकिस्तान से वनडे खेले वो आते थे, जफर इकबाल चौधरी पाकिस्तान से वनडे खेले 90s में वो आते थे। और बड़ी अच्छी टीम थी हमारी, तो वहाँ नेट लगता था। इवन सईद अनवर के वालिद अनवर इंजीनियर भी आया करते थे वहाँ पर। तो वो बड़ी अच्छी टीम थी हमारी वहाँ पर। एक मॉडल क्रिकेट क्लब के नाम से कराची एयरपोर्ट के साथ मैदान था, वो मैदान तो खत्म हो गया। लेकिन जब कोई हिट लगाता तो गेंद रनवे की तरफ चली जाती थी। रनवे से पहले तो झाड़ियां थी और वो बाढ़ लगी हुई थी, लेकिन वो जमाना भी क्या जमाना था। और फिर उसके बाद वो मेरा जो क्लब था मॉडल क्रिकेट क्लब, उसने जो है वो टूर्नामेंट एक कराया। एक हमारा दोस्त था आफाक बट, वो कैंसर का मरीज था, उसको ब्लड कैंसर हो गया था। वो वहाँ डॉ मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। वो हमारे यहाँ खेलता था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। तो उसके नाम से मैंने एक टूर्नामेंट कराया, ये 84 की बात है। तो जी सर। रमजान वो टूर्नामेंट होता था और नारोबाद सुपर कप की तरह मैदान के अतराफ में लोगों का एक जम्मे गफीर होता था जो देखने के लिए आते थे। तो वो वहाँ, और बड़े बड़े प्लेयर्स उस वक्त रिजवानुज्जमान, लियाकत अली, राशिद खान, जलालुद्दीन, सलीम यूसुफ, तौसीफ अहमद, सारे सारे प्लेयर्स जितने टॉप के थे ना पाकिस्तान के, वो आते थे खेलने के लिए। तो वहीं से पैशन डेवलप हुआ। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ आ जाऊंगा, लेकिन चूंकि मैं वहां पर लाउड स्पीकर पे कमेंट्री करता था जब 14 अगस्त या 6 सितंबर को एग्जीबिशन मैचेस होते थे। और फिर उसके अलावा वहां पर जब भी टूर्नामेंट का फाइनल वगैरह, जैसे मैंने बताया कि तकरीबन दो जी तीन सर। हजार लोग बैठे होते थे, तो फाइनल होता था तो हम फाइनल पे की मैं कमेंट्री करता था। तो तौसीफ अहमद मेरे दोस्त बन गए जो टेस्ट क्रिकेटर थे। वो मेरे पास आते थे। उनके पास उस वक्त 110 होंडा 110 बाइक थी। 110 बाइक पे आया करते थे और मुझसे गप्पे वप्पे मारते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा, यार तू इतनी अच्छी कमेंट्री करता है, इकबाल तुझे रेडियो पाकिस्तान ले चलता हूँ। मैंने कहा चले। जी अच्छा, सर। कोई सिफारिश थी नहीं मेरी उस वक्त। मुनीर हुसैन, मोहम्मद इदरीस, इन सब का बूम था। चिश्ती मुजाहिद, इफ्तिखार अहमद, ये सारे टॉप के कमेंटेटर से हमारी दाल कहाँ गलती। लेकिन वो मुझे रेडियो पाकिस्तान ले गया। उस वक्त उन्होंने नई नई एफएक्स गाड़ी खरीदी थी तौसीफ अहमद ने। तो उन्होंने हाथ हम ही पे साफ किया कि वो गाड़ी चला के मुझे बिठा के ले गए। और हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो वो रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर थे मोहम्मद नकी मरूम, वो तौसीफ को जानते थे। तो तौसीफ को उन्होंने अंदर बुलाया, मुझे बुलाया। तो कहने लगे, तौसीफ कहने लगा ये लड़का बड़ी अच्छी कमेंट्री करता है, मौका दें। तो कहने लगे मियाँ कमेंट्री तो नहीं मिलेगी, खबर बना लोगे, पढ़े लिखे हो? मैंने कहा हाँ।
میں سمجھا کرکٹ کی خبر بنانے کو دیں گے. انہوں نے اپنے ایک بندے کو بلایا, اس وقت ایک پروگرام آتا تھا عالمی اسپورٹس راؤنڈ اپ 10:05. جی انہوں نے ایک بندے کو بلایا, خیر اس کو خبر دو. میں سمجھا کرکٹ کی دیں گے. وہ بی بی سی کا جو عالمی اسپورٹس راؤنڈ اپ پاکستانی وقت کے مطابق 5:45 شام آتا تھا, وہ ٹیپ کرتے تھے. تو اس نے مجھے فارمولا 1 کی خبر دے دی. میں گیا تھا کرکٹ کی خبر بنانے کے لیے, تو اس نے مجھے فارمولا 1 کی خبر دے دی. بہرحال میں نے فارمولا 1 کی خبر بنا دی. پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں ملے گی کرکٹ. پھر اس کے بعد مجھے پہلی خبر کرکٹ کی ملی 1987 کے ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کے فاسٹ بالر گراہم ڈیلی کی. پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. 80 روپے کی ایک بکنگ ملتی تھی, پورا مہینہ جاتے تھے, لیکن وہ 10 بکنگز کے پیسے دیتے تھے 800 روپے, جس میں کرایہ بھی ہوتا تھا, کھانا پینا بھی ہوتا تھا. لیکن پیشن تھا نا کہ کچھ پانے کے لیے جی کچھ سر. کھونا پڑتا ہے, تو بس ہم اس میں چلے جایا کرتے تھے. 3 بسیں بدل کے پہ جاتا تھا, اپنے گھر سے جاتا تھا ملیر ہالٹ سے ایک کوچ آتی تھی, اس کوچ سے جاتا تھا. پھر وہاں سے آگے جا کے ریڈیو پاکستان جاتا, صدر سے ریڈیو پاکستان. تو وہ سلسلہ بس شروع ہو گیا. اور پھر وہیں سے میں ریڈیو پاکستان میں پروگرام کر رہا تھا. تو مجھے ایک میرے دوست ہیں نصر اقبال, جو جنگ کے اسپورٹس پیج کے انچارج تھے, انہوں نے کہا آرٹیکل لکھو گے. میں نے کہا ہاں. ایک میں نے آرٹیکل لکھا وہاں جسارت اخبار میں, اور دوسرا میرا آرٹیکل جو تھا وہ جنگ میں چھپ گیا. پھر میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو پیدل آتا تھا ریڈیو پاکستان سے آرٹیکل دینے کے لیے کہ بھائی پیسے بچ جائیں. میں آرٹیکل, شوق تھا, ایک محنت تھی کہ آرٹیکل لکھ کے محنت سے لے جاتا تھا, اور دینے کے لیے جب جاتا تھا وہاں پر تو وہ لوگ جو تھے پڑھتے تھے. جب چھپتا تھا پیر کو بڑی خوشی ہوتی تھی. مرزا اقبال بیگ کا نام, اس وقت پرنٹ میڈیا کی بڑی ویلیو تھی. تو بس جی وہیں سر. سے سفر شروع ہوا, بس یہ چلتا گیا. سر آپ نے پرنٹ میڈیا سے آغاز کیا, ریڈیو سے آغاز کیا, پرنٹ میڈیا سے آپ نے آغاز کیا. اس کے بعد سر الیکٹرانک میڈیا میں آ کے بھی آپ کو ایک شو ملا جیو سپر پہ, بولیں کیا بات ہے. وہ شو سر آپ نے تقریباً 900+ ایپیسوڈ اس شو کی, اور آپ ایک آئیکن بنا دیا آپ نے اس چینل کو بھی, اس شو کو بھی. اس کے بعد بھی بہت لوگوں نے وہ شو ہوسٹ کیا, لیکن بولیں کیا بات ہے کا ایک ٹیگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایسا لگا کہ آپ کی وجہ شہرت بن گیا, اور آج بھی ہر جنریشن جو ہے وہ آپ کی فین ہے. آپ کی بولیں کیا بات ہے کہنے کی سٹائل کی اس شو کے. تو سر وہ کیا ایک جرنی تھی, اس جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں مجھے شوق تو تھا, جب کامنٹری شروع کی تو مجھے پھر شوق تھا کہ ٹی وی پہ آؤں. تو 1993 میں پی ٹی وی اسپورٹس پر ایک پروگرام آتا تھا ڈینٹونک ورلڈ آف اسپورٹس. تو وہ اصلاح جی سر. الدین کرتے تھے, ہاکی پلیئر. وہ ایک دن نہیں آئے تو انہوں نے مجھے موقع دیا, جو پروڈیوسر تھی. تو میں نے وہ پروگرام کیا, لیکن پھر جب وہ آ گئے تو مجھے فارغ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد میں جدوجہد میں رہا کہ ٹی وی پہ کچھ کروں. تو پھر میں پی ٹی وی پہ جیسے نیشنل گیمز ہوتے تھے ان کی میں نے کامنٹری کی. وہاں اس وقت وزیر اعظم نواز شریف آئے تھے یہاں پر ہاکی کلب آف پاکستان اسٹیڈیم میں, اس کی میں نے کمپیئرنگ کی قریش پور کے ساتھ. پھر اسی طریقے سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھی, تو وہ اس کے پروگرام کی میں نے کمپیئرنگ کی. تو میں کمپیئرنگ تو کرتا تھا, لیکن ایسا کوئی شو مجھے نہیں ملا. تو 2002 کی بات ہے, میرا ایک دوست ہے عتیق الرحمان, وہ جیو نیوز میں ہوتے ہیں, اس وقت جسارت اخبار میں تھے, پھر وہ انڈس ٹی وی چلے گئے. تو پاکستان کا پہلا چینل انڈس ٹی وی آیا تھا اس وقت, کوئی جیو بھی نہیں آیا تھا, کوئی نہیں آیا تھا. 2001 کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے جی مجھ سر. سے کہا کہ بھائی وہ آڈیشن ہوں گے, آپ دیں گے آڈیشن. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا ان کو ضرورت ہے اینکر کی. تو مجھے لے گئے. تو وہ غضنفر علی جو وہاں کے مالک تھے انڈس ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے, انہوں نے کہا پلیئر لے آؤ. میں نے کہا پہلے دن میں انضمام الحق کو لے گیا, دوسرے دن جاوید میاں, تیسرے دن سلیم یوسف. تو جب میں گیا اور میں نے پروگرام کیے تو وہ بڑے امپریس ہوئے. تو پھر وہیں سے انہوں نے مجھے پروگرام دینا شروع کر دیے انڈس اسپورٹس کے نام سے. میں وہاں کر رہا تھا, لیکن مجھے پھر صحیح معنوں میں جو بریک تھرو ملا جب 2 ستمبر 2006 میں جیو سپر آیا. تو میں نے کوشش کی کہ مجھے وہاں ہوسٹنگ مل جائے. تو میں گیا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہوسٹنگ تو نہیں کر سکتے, آپ اسکرپٹ لکھ لیں گے. میں نے کہا. تو ایک پروگرام شروع ہوا تھا بیونڈ دا باؤنڈری لائن, وہ معین خان اس کے ہوسٹ تھے, میں اسکرپٹ لکھتا تھا. تو وہ پروگرام میں نے اس کا اسکرپٹ لکھا. پھر قسمت دیکھیں کہ نومبر میں فخر عالم نے پروگرام بولے کیا بات ہے شروع کیا, اور نومبر دسمبر میں وہ کرتے رہے. جنوری 2007 میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو پرابلم ہے فیملی, وہ نہیں جا سکتے دبئی. تو مجھے وہ پروڈیوسر تھے وسیم آوان, ان کا فون آیا. انہوں نے کہا اقبال بھائی آپ اپنا ویزا کر لیں گے آج ہی آج. میں نے کہا اچھا. اور کہنے لگے آج ہی آج آپ اپنا ٹکٹ بنوا لیں, ہم آپ کو ریمبرس کر دیں گے. تو بس وہ میں نے اپنا ویزا کیا, میں انتظار کرتا رہا. ایئر بلو کا ٹکٹ میں نے بنوایا ہوا, جیسے ویزا آیا میں ایئرپورٹ گیا,
ایئرپورٹ سے میں جب دبئی پہنچا ایئرپورٹ پہ تو مجھے پروڈیوسر لینے آیا تھا اور جہانگیر خان اس وقت گیسٹ تھے میرے, وہ ویٹ کر رہے تھے اسٹوڈیو میں. میں 15 منٹ لیٹ ہو گیا لیکن میں گیا, پھر میں نے وہ بولے کی بات ہے اس وقت 5 دن ہوتا تھا, پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ, تو وہ میں نے شو کیا. پھر میں دبئی میں رہتا تھا, وہاں شو کرتا تھا, واپس آ جاتا تھا, اور جنوری سے سفر شروع ہو گیا. پھر بعد میں بولیں کیا بات ہے بینک بن گیا اور کراچی شفٹ ہو گیا, تو میں نے یہاں سے پروگرام کرنا شروع کیا. جی سر, آپ کے ماشاءاللہ 30 ایئرس کا آپ کا اسپورٹس جرنلزم کا کریئر بھی ہو چکا ہے. آپ نے دنیا بھر کے تمام ممالک میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی کور کیا. آپ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیجنڈز جو تھے, گریٹسٹ سپر سٹارز ہیں, ان کی کرکٹ کو بھی فالو کیا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو آپ کرکٹ جن کرکٹرز کو آپ فالو کرتے تھے یا کور کرتے تھے, جیسے وسیم اکرم, وقار یونس, عمران خان, جاوید میاں, ظہیر عباس, راشد لطیف, اس کیلیبر کے پلیئر سر کیا آپ کو آج کی کرکٹ میں آتے نظر آ رہے ہیں, یا فیوچر میں آپ کو ایسے کرکٹرز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں امپیکٹ فل, جو سکسیسفل کرکٹرز ایمبیسڈر پاکستان کے بن سکیں؟ نہیں, اب ویسے کرکٹر نہیں آ رہے. اب اسامہ پیسہ آ گیا ہے, پیسے کی چمک, اور کرکٹر زیادہ پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے. جب وہ کرکٹ میں آتے ہیں تو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, ساری توجہ کرکٹ پہ دیتے, تو اس کی وجہ سے وہ ان کی پراپر گرومنگ نہیں ہو پا رہی. میں آپ کو بتاؤں, وسیم اکرم جب کرکٹ کھیلتے تھے تو میں ریڈیو پاکستان کے لیے پروگرام کرتا تھا, عالمی اسپورٹس راؤنڈ اپ, تو میرے پاس ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا جس پہ میں انٹرویو کرتا تھا. تو وسیم اکرم کا رکھ رکھاؤ دیکھے, میں نے وسیم سے کہا وسیم آپ کا انٹرویو کرنا ہے, کہتا ہاں. اچھا, وہ اندر ڈریسنگ روم میں تھا, تو تھوڑی دیر میں باہر کھڑا, تھوڑی بار اسے خیال آیا, پھر وہ باہر آیا, آئے اقبال بھائی آئے, میں نے اس کا انٹرویو کیا. آپ پاکستان پلیس کہاں لیفٹ کراتے ہیں. پھر میں نے وقار یونس کا پہلا ون ڈے اور پہلا ٹیسٹ کور کیا نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں, جو سچن تندولکر کا بھی نومبر 1989 میں پہلا ٹیسٹ میچ تھا, وہ میں نے کور کیا. وقار یونس کا نومبر 88 میں پہلا جو ون ڈے تھا وقار یونس کا 89 میں, وہ ون ڈے میں نے کور کیا شارجہ میں. اور پھر اس کے بعد پاکستان جو تھا وہ نہرو کپ کھیلنے گیا, میں وہ کور کرنے گیا ٹیم کے ساتھ. جاوید میاں ایک سپر سٹار ہوتے تھے, رمید راجہ, پھر اس کے علاوہ راشد لطیف تو میرے گھر کے پاس رہتے تھے, ان سے تو فیملی میرے ٹرم تھے. پھر یہ جتنے بھی پلیئر تھے, چاہے محمد یوسف, وہ اتنا بڑا پلیئر تھا محمد یوسف, لیکن محبت سے ملتے تھے, اخلاق سے ملتے تھے. معین خان کا میں نے انٹرویو کیا جب وہ پاکستان انڈر 19 کا کپتان تھا, سے 30 سال پہلے. وہ ویسی عزت کرتا ہے. ایک دن میں کراچی یونیورسٹی میں ایک پروگرام کی کمپیئرنگ کر رہا تھا, معین چیف گیسٹ تھا, تو وہاں سے واپسی پہ میرے پاس تو کنوینس ہوتا نہیں تھا, میں بسوں پہ جاتا تھا. تو معین خان کہنے لگا چلے آئے میں آپ کو چھوڑتا ہوں. تو اس کے پاس اس پرانی سی ایک شیرڈ ہوتی تھی, تو اس نے اپنی شیرڈ میں مجھے بٹھایا اور گاڑی چلاتا ہوا گپے مارتا ہوا آیا, کہنے لگا دیکھیں اقبال بھائی, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے سائیکل تھی, اب گاڑی دی. یعنی کہ بڑے ہمبل کرکٹرز ہوتے تھے اس زمانے کے کرکٹرز کو, اپنی اوقات کا پتہ رہتا تھا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. ماجد خان, مائٹی خان کو میں نے دیکھا, وہ کسی کو انٹرویو نہیں دیتے تھے. میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے باہر ہی کھڑا تھا, وہ نکلے تو میں نے ان کو کہا ماجد بھائی آپ کا انٹرویو, تو یوں اشارہ کر کے انگلی سے کہ نہیں, اور چلے گئے. یہ نہیں, ہمارے پلیئرز تو بدتمیزی کرتے ہیں کہ نہیں یار ابھی نہیں, تو چلے گئے. ظہیر عباس میں نے سوچا نہیں تھا کہ ظہیر بھائی سے میری اتنی اچھے تعلقات ہو جائیں گے. وہ سپر سٹار تھے, اب وہ مجھے خود فون کرتے ہیں, پوچھتے ہیں خیریت. لیکن کیا بات تھی اس زمانے کے پلیئرز کی, ان کا رکھ رکھاؤ, ان کا انداز. صادق محمد, مشتاق محمد, ایسے ایسے پلیئرز تھے. وسیم باری دنیا کے بہترین وکٹ کیپر تھے. تو میں جن کو جنگلے سے دیکھا تھا اسامہ, بعد میں ان سے جی ایسی سر. دوستی ہو گئی کہ ان کا فون آتا تھا, پھر میں ان سے بات کرتا تھا. یہ بس محنت کا, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے, آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ میں نے بڑی جد و جہد کی, مجھ سے مائک چھین لیا گیا, کامنٹری نہیں کرنے دی گئی. نازم آباد سپر کپ کے میچ میں اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ ڈائریکٹر میڈیا, وہ ناردرن جم خانہ سے میچ کھیل رہے تھے, وہاں فائنل تھا, اور میں مطلب کوئی تقریباً 10-12 ہزار لوگ تھے. میں 4 بسیں بدل کر گیا. مجھے نے کہا وہاں جا کر فائنل میں کمنٹری کرو لاؤڈ اسپیکر پہ, تو تمہیں بڑا ایکسپوجر ملے گا. جب میں وہاں پہنچا تو جہاں کامنٹری ہو رہی تھی وہاں میں کھڑا ہو گیا, تو ایک آدمی کو ترس آ گیا کہ یار یہاں کیوں کھڑے ہو اتنی دیر سے. میں نے کہا میں کامنٹری کا شوق ہے, میں 18 کلومیٹر دور سے آیا ہوں, تو آپ مجھ سے 2 اوور کرا لیں. تو اس کو ترس آ گیا, اس نے کہا یار اس لڑکے کو مائک دینا. جب مجھے مائک دیا تو میں نے کامنٹری کی 2 اوور اس کی طرف دیکھا, بڑی اچھی کر رہا تھا. اس نے اشارہ کیا کرتے رہو. جب 6 اوور ہو گئے تو اس کا باس جو ٹورنامنٹ کا ڈائریکٹر تھا وہ آ گیا اپنے پنٹر کو لے کے. اس نے کہا کس کو بٹھایا ہوا ہے؟ اس نے کہا سر یہ تو بہترین کامنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا ہٹو, مائک چھینا,
کیونکہ سفارش تھی مائک چھینا اور بھاگ جاؤ نظر نہیں آنا یہاں سے. پھر ہم گھر آ گئے 3 بسیں بدل کے. تو دنیا گول ہے, اس بندے کو تو میں نہیں بھولا. پھر ہوا یہ کہ کوئی تقریباً 3 سال کے بعد مجھے موقع ملا پی ٹی وی پہ انڈر 19 کا فائنل کی کامنٹری کرنے کا, سکندر بخت اور ہارون رشید کے ساتھ. تو میں صبح صبح پہنچ گیا, جونیئر تھا. تو ایک آدمی کامنٹری باکس میں اپنا ریزیومے لے کر آیا اور کہنے لگا یار آپ کا بھائی امپائرنگ کر رہا ہے, بڑے اچھے الفاظ میں آپ نے جو ہے نا ذکر کر دینا ہے. میں نے اس کی طرف دیکھا, وہ تو بھول گیا ہوگا لیکن مجھے یاد تھا یہ وہی آدمی تھا جس نے مجھے چھینا تھا. میں نے اس کو نہیں بتایا کہ یار میں اپنی محنت سے اب یہاں آ گیا ہوں. بہرحال میں نے اس کا ذکر کر دیا اور پھر وہ ساری عمر, اب تو ان کا انتقال ہو گیا, ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے, کوئی خدمت. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی اگر نیت صاف ہو, ڈیڈیکیشن ہو اور محنت پہ اپنا ایمان رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے. سر جیسے ہم سب آپ کے فین ہیں, اسی طرح آپ کے ایک اور بہت اچھے دوست بھی ہیں. ہم میرے ایک ٹیچر بھی ہیں سلمان حسن سر, بھی کمنٹ میں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہت اچھی خوبی ہے, ایک بہترین یادداشت ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اور آپ کے نام کو آباد رکھے. تو سر آپ سلمان حسن سر کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ. میں تو سلمان حسن کے خبریں پڑھنے کے انداز کا خود فین ہوں, اور مجھے یاد ہے, میں ان کو بتاتا ہوں, جب وہ جیو چھوڑ کر گئے تو سما گئے, تو انہوں نے سما میں جو پہلی سٹوری کی وہ شب برات قبرستان کی, تو میں نے ان کو بتایا ہے, مجھے یاد رہتا ہے یادداشت. سما سے وہ دنیا چلے گئے, دنیا سے وہ جی این این چلے گئے, لیکن وہ اس کا کیا انداز ہے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ خبریں پڑھتے ہیں, لیکن کرکٹ کا انہیں بڑا شوق ہے اور جی فوٹوگرافی سر بڑی اچھی بہت. کرتے ہیں. مجھے ابو دھابی میں ملے, مجھے ابو دھابی کے اسٹیڈیم میں. تو ایسے لوگ, نفیس لوگ کے جو واقعی میں ایک جسے کہتے ہیں رکھ رکھاؤ والے, اقدار کی جسے کہتے ہیں پاسداری کرنے والے, ایسے لوگ کم ہیں. اور سلمان ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, سلمان ہمیشہ ہماری عزت کرتا ہے, اقبال بھائی کر کے بات کرتا ہے, اور میں بھی اس کو ہمیشہ ریگارڈ کرتا ہوں, رسپیکٹ دیتا ہوں. جی سر. سر آپ اب دوبارہ پی سی بی پر آ جاتے ہیں, آج کی کرکٹ پر آ جاتے ہیں. سر آپ نے یہ نئے سیٹ اپ کو فالو کیا, کہا جا رہا ہے پی سی بی چیئرمین احسان مانی کی جانب سے کہ وہ چاہتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں فورن پلیئرز کی انکلوژن کی جائے, جس سے پاکستانی کرکٹرز کو بہت ایکسپوجر ملے گا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آلریڈی اپنے ڈومیسٹک پلیئرز کو انف جو ان کی اسٹرگل کا صلہ دے رہے ہیں, جو ہم انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی اب یہاں پہ ڈومیسٹک اسٹرکچر میں انوالو کریں؟ احسان مانی صاحب چونکہ لارڈس کرکٹ گراؤنڈ کے پاس ایک جگہ ہے لندن میں, سوئس کاٹیج, وہاں رہتے ہیں. اور وہ ابھی آپ کو پتا ہوگا چارٹرڈ پلین میں اہلیہ کے ساتھ, ٹیم کا جو چارٹرڈ پلین تھا وہ گئے اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے. وہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کر دینا. وسیم خان صاحب باہر سے آئے ہوئے, وہ برٹش نیشنل ہیں. احسان مانی صاحب بھی جو ہے وہ برٹش نیشنل ہوا کرتے تھے, اب واللہ عالم کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں کرنا, گمکس کرنا, اللہ ان کی عمر دراز کرے, ماشاءاللہ 75 برس کے ہو گئے, لیکن اس طرح کی باتیں کرنے, پہلے آپ اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو تو سنبھالیں. انٹرنیشنل پلیئرز کو کدھر سے لائیں گے؟ 1.25 ارب روپے آپ نے خرچ کیا پچھلے ڈومیسٹک سیزن پہ, کیا ہوا؟ کتنے پلیئرز نکل کر آئے؟ تو آپ اس طرح کی گیمکس دکھا کر, بیڑا غرق ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ کا. یہ جو نا تجربہ کار ہاتھ جو ہے وسیم خان کا, یا پھر احسان مانی, تجربہ کار تو ہے, آئی سی سی چلانا اور پاکستان کرکٹ بورڈ چلانا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مانی صاحب نئے تجربے کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں اس طرح سے ہوتا ہے؟ پاکستان کی کیا ساکھ ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سورو گنگولی اناؤنس کرتے ہیں کہ ایشیا کپ ملتوی ہو گیا, مانی صاحب اگلے دن اناؤنس کرتے ہیں, وہ بھی بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہیں, پاکستانی میڈیا سے بات ہی نہیں کرتے. تو غیر ملکیوں کو آپ ترجیح دیں گے, غیر ملکیوں سے متاثر ہوں گے, تو پاکستان کرکٹ کا اللہ ہی حافظ ہے. دیوانے کی بڑ نظر آتی ہے مجھے کہ غیر ملکی کرکٹرز کو ہم بلائیں گے, پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ پہلے غریبوں کو بے روزگار کر رہے ہیں, کرکٹرز کو آپ نے بے روزگار کر دیا ہے, جو ان کی تنخواہیں تھیں, ان کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے, آپ ان کو تو پیسے دے نہیں رہے. غیر ملکی کرکٹرز کیا فی سبیل اللہ آئیں گے پاکستان کرکٹ کھیلنے کے لیے؟ ان کی بھی اکوموڈیشن, ان کا ایئر ٹکٹ, ان کے پیسے کون دے گا؟ یہ میرے خیال میں بس اللہ تعالیٰ ہی خیر کرے گا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں عمیر بشیر کا ایک کامنٹ اس نے مینشن کیا ہے. عمیر جی بشیر سر. بھی کرکٹ کا جو ہے نا بہت شوقین ہے اور بڑی رسپیکٹ کرتا ہے, اور اس کی نالج بھی ہے جی سر. اچھی. اور جی سر. یہ دراصل جیو کے اسپورٹس شو اینکر جو ہوسٹ ہے نا کرتے رہے ہیں بشیر. ہاں مجھے پتا ہے اسپورٹس شو ہوسٹ کرتے ہیں. یہ جیو کے اینکر ہے مبشر ہاشمی, جو پہلے ایکسپریس نیوز میں ہوتے تھے. یہ ان کے بڑے اچھے دوست تھے, اور مبشر ہاشمی نے میری پہلی ملاقات ان سے چائے خانہ میں کرائی تھی عمیر بشیر سے. اور عمیر بڑا ڈیسنٹ لڑکا ہے, مطلب سوفسٹیکیٹڈ, ہی نوز ہاؤ ٹو ٹاک,
اور مطلب ہمیشہ رسپیکٹ دیتا ہے, اقبال بھائی کر کے بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اور ترقی دے. تو بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ انہوں نے کامنٹ کیا لکھا ہے اسامہ, مجھے دور ہے, نظر نہیں آ رہا. سر عمیر پوچھ رہے ہیں کہ عامر کی انکلوژن کے پیچھے کیا وجہ ہے سر؟ کس کے؟ محمد عامر کی ساری انکلوژن, کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا اور پھر اب ان کو بلایا جا رہا ہے دوبارہ سے. وہ پاکستان کرکٹ کے انوکھے لاڈلے ہیں. میرا ایک ٹویٹ آیا تھا وسیم خان کے لیے, وہ بھی انوکھے لاڈلے ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن کے اور عامر کرکٹ کے. آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 2010 میں جب محمد عامر پکڑے گئے تھے تو یہ واپس آئے پاکستان, تو آ کر یہ ہر شو میں کہتے تھے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں نے کچھ نہیں کیا. بعد میں پتہ چلا جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے. مکی آرتھر کے یہ بیٹے تھے, منہ بولے بیٹے. مکی آرتھر نے ان کا دماغ خراب کیا. نجم سیٹھی صاحب نے ان کی مدد کی کہ بھائی یہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس آ جائیں. اگر عامر آ سکتے تو پھر سلمان بٹ نے کیا بگاڑا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عامر کو لا کر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے ہی اس کی نفی کی ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. بھائی کیا پلیز نہیں ہے؟ جنید خان غریب گیا, وہ بھی تو فاسٹ بولر ہے, وہ کسی کا بلو آئیڈ نہیں ہے. عامر جا رہا ہے, عامر پہلے کہتا ہے میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلوں گا. آپ کھلاڑی کی مرضی کے مطابق اس کو رکھتے کھلاتے ہیں کہ بھائی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلو گے کوئی بات نہیں, ہمیں تمہاری ضرورت ہے. بے شمار فاسٹ بولر ہے پاکستان میں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی حکمت عملی پر کیا مثال سیٹ کر رہے ہیں. پہلے ہی انہوں نے عامر کو لا کر یہ غلط اقدام کیا, نوجوانوں کے لیے مثال قائم کی کہ بھائی آپ کریں اسپاٹ فکسنگ, میچ فکسنگ کریں, اور آپ جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں, جب رہا ہو جائیں تو آپ معصوم بن کے دودھ سے دھلے ہوئے ہو کر آپ باہر آ جائیں اور ٹیم کو جوائن کریں. ان کا تو ویزا بھی نہیں لگتا انگلینڈ کا, لیکن ان کے لیے نجم سیٹھی نے کوشش کی کیونکہ سزا یافتہ تھے. نیوزی لینڈ کا ویزا نہیں لگ رہا تھا. تو میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جا کس سمت میں رہا ہے. کیا ٹیلنٹ ختم ہو گیا؟ اتنے سارے فاسٹ بولر تو آلریڈی وہاں موجود ہیں. کہاں گیا موسیٰ خان, کہاں گیا محمد حسنین, کہاں گیا جنید خان, کہاں گیا سہیل خان, عثمان چنگاری, عمران خان جونیئر, وہاب ریاض, اتنے سارے تو فاسٹ بولرز ہیں. عامر کی کیا ضرورت تھی؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ عمیر کے لیے میرا جواب ہے. جی سر, آپ نے ٹیلنٹ کی بات کی. سر فیوچر میں آپ کو کون سا ایسا پلیئر جو مطلب جن ایک بڑے نام سامنے آ رہے ہیں, حیدر علی کا نام سامنے آ رہا ہے, روہیل نذیر کا نام سامنے آ رہا ہے, آپ نے محمد الیاس کا ذکر کیا, محمد موسیٰ کا ذکر کیا, حسنین, نسیم, ان سب میں سر آپ کو کتنا پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا پلیئر ہے جو کل کو شعیب اختر, وسیم یا وقار یا عمر گل یا محمد آصف جیسی پرفارمنس دے سکے کرکٹ؟ ہاں بات آپ صحیح کر رہے ہیں. یہ سلمان نے لکھا کہ عمران طاہر کو آج بھی گلا ہے کہ پاکستان سے کھیلنے کا موقع نہیں ملا. عمران طاہر نے بڑے دھکے کھائے ہیں بیچارے نے. جی پاکستان سر. سے انگلینڈ گیا, انگلینڈ میں کوشش کرتا رہا, وہاں نہیں ہوا, ساؤتھ افریقہ چلا گیا اور اس کی قسمت کا ستارہ چمکا. ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی کہ ہم ٹیلنٹڈ جو پلیئرز ہیں ان کو ان کا ڈیو شیئر نہیں دیتے. آپ دیکھیں نا, عمران طاہر اگر پاکستان سے کھیلتا تو پاکستان کے لیے کارآمد ہوتا. تو آپ نے جو بات کی ینگسٹرز کی, دیکھیں ان میں ہے پوٹینشیل, اب بھی ان کو اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا. حیدر علی میں پوٹینشیل ہے, آپ دیکھیں روہیل نذیر میں پوٹینشیل ہے, اور ایک لیفٹ آرم اسپنر آیا تھا عمر خان, اس میں بڑا جی پوٹینشیل ہے. سر. یہ اس کو کھلاتے نہیں ہے T20 میں, وہ بڑا ٹیلنٹڈ تھا. ایک لڑکا آیا تھا لیگ اسپنر ابتسام شیخ, وہ کہاں شام چلا شیخ. گیا, کراچی سے کھیلا تھا, بڑا زبردست پلیئر تھا. ایسے سے لڑکے ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں جو پاکستان کی نمائندگی کر سکیں, اس ملک کے سبز لالی پرچم کے لیے کارنامے سر انجام دے سکیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کو موقع نہیں ملتا. اب عمران طاہر کی مثال ہے, جس طرح سلمان نے سوال کیا, تو عمران طاہر کو موقع نہیں ملا, کتنا لیٹ اس کو پھر موقع ملا ساؤتھ افریقہ سے. تو ہمارے یہاں اب آپ دیکھیں عثمان قادر کی مثال لے لیں, مصباح صاحب اس کو لے گئے آسٹریلیا, پھر یہاں رکھا, اس کو کھلائے بغیر ہی باہر کر دیا. بھائی یا تو وہ اچھا نہیں تھا تم نے رکھ لیا. لوگ کہتے تھے بابر اعظم کا دوست ہے, بابر اعظم نے پریس کانفرنس کی کہ نہیں جی میری دوستی نہیں ہے, مطلب وہ ٹیلنٹڈ ہے. بھائی ٹیلنٹڈ ہے تو آپ نے اس کو رکھا تھا, آپ کھلاتے, آپ نے بغیر کھلائے باہر کر دیا. تو پاکستان کرکٹ کی یہ روایت ہے, یہ ریت ہے کہ پاکستان کرکٹ میں جو ہے وہ میرٹ کو جو ہے نظر انداز کیا جاتا ہے, جس کی سفارش ہے, جو پسند ناپسند ہے, اس کو اہمیت دی جاتی ہے. صحیح, بالکل اسی طرح آپ دیکھیں, آپ محمد عامر کی انکلوژن کے بعد جو ایک پلیئر واپس آ رہے ہیں وہ روہیل نذیر ہیں, جن کو فیوچر آف پاکستان کہا جا رہا تھا. تو آپ ایک ایسے پلیئر کو جو خود اپنے آپ کو ایک فارمیٹ سے علیحدہ کرتا ہے, اس کو آپ دوبارہ چانس دینے کے لیے ایک نیا ینگسٹر جو کھیلنا چاہتا ہے پاکستان سے, پرفارم کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو واپس بھیج رہے ہیں اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. سر آج اب آنے والی سیریز پر آ جاتے ہیں. سر لاسٹ کویسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ
مصباح الحق کو ڈوئل رول دیا گیا, وقار یونس کی واپسی ہوئی, مشتاق احمد کی واپسی ہوئی. اس کوچنگ سٹاف کو سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور سیریز جو انگلینڈ کے ساتھ ہماری ہو رہی ہے اس کے کیا پریڈکشن سر آپ کی ہے, کس طرح سے رزلٹ سامنے آئے گا, کیا یہ جو پریپریشن کے لیے اتنا ٹائم ملا یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ اتنے سارے سپر سٹارز پاکستان کرکٹ بورڈ نے جمع کر لیے. وقار یونس اپنے زمانے کا ٹاپ کا بالر, یونس خان ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے لیے 10,000 رن بنانے والے, مصباح الحق پاکستان کے کامیاب ترین کپتان, مشتاق احمد اپنے زمانے کے بہترین لیگ اسپنر جو ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں. اتنے سارے لوگوں کو رکھ لیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈریسنگ روم کا ماحول کیا ہوتا ہے. اب سیریز کی اگر بات کریں تو کھلاڑیوں کو فیسلٹیز تو نہیں ملی. آپ نے دیکھا ہوگا 2 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز مل رہی ہیں. وسیم ٹریول خان ہوتے پہ ہیں, ڈیپینڈ اسٹے کر کر رہے ہیں. رہے کیا ہیں. انگلش ٹیم کیا انگلش ٹیم پاکستان آتی تو وہ اس طرح کے ماحول میں رہتی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ ان کو ریسکیو کرنے گئے ہوئے ہیں, کیا دیا انہوں نے آپ کو؟ ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ نے تو 3 ملین پاؤنڈ کہتے ہیں لون تھا, بہرحال لون ہو یا کچھ بھی ہو, 3 ملین پاؤنڈ لیے. پاکستان کرکٹ کو کیا ملا؟ لڑکے 2 اسٹار ہوٹل میں ٹریول لاج, جو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر عموماً مسافر رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں, تو آپ نے ٹریول لاج میں جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو ٹھہرایا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کووڈ. وسیم خان سے کوئی پوچھے نا, مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو اپنی پبلک ریلیشننگ کے لیے پاکستانی ٹیم کو یہاں بھیجنے کے لیے آمادہ ہوئے. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ساؤتھ افریقہ ہم کوشش کر رہے ہیں, مشکل ہے. ساؤتھ افریقہ میں جانا مشکل ہے جہاں کیسز نہیں ہوئے اتنے, اور انگلینڈ میں جہاں کووڈ کے اتنے کیسز ہوئے وہاں جانا آسان ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آتا. آپ دیکھیں جب یہ حالات خراب ہوں گے تو وسیم خان صاحب اپنا بیگ اٹھائیں گے اور برمنگم روانہ ہو جائیں گے. اب کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان کرکٹ ایسی چلتی رہے گی. انہوں نے اپنے وہ کانٹریکٹ میں بھی یہ لکھوایا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ 3 ماہ کی تنخواہ انہیں دے گا اگر ان کا کانٹریکٹ ختم کرے گا. کانٹریکٹ ان کا 3 سال کا ہے, ویژن وہ دے رہے ہیں 5 سال کا. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کچھ کریں, آپ انگلش بولنے سے تھوڑی امپریس کر سکتے ہیں, آپ پریکٹیکلی کچھ کریں. آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا. نوجوان نوکری کے لیے در بدر پھر رہے ہیں. اوپر سے مانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں غیر ملکی کرکٹر, بھائی پہلے اپنے تو سنبھال لیں پھر غیر ملکی آئیں گے. بہت برے حالات ہیں پاکستان کرکٹ کے, اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں مجھے تو اللہ کرے کہ پاکستان سیریز جیتے. اتنے سارے لوگ ڈریسنگ روم میں ہوں گے. آپ نے پرفارمنس دیکھی انگلینڈ کی کہ 3 ان کے ٹاپ کے فاسٹ بولرز نہیں کھیلے. جوفرا آرچر نہیں کھیلا, اس کے علاوہ ان کا جو جیمی اینڈرسن نہیں کھیلا, اور مارک گڈ نہیں کھیلا. اور اس کے باوجود انہوں نے کرس براڈ سے اور اسے اسٹوارٹ براڈ سے اور اپنے جو فاسٹ بالر ان کا کرس ووک سے, بین جی اسٹوک سے انہوں نے ہرا دیا ان کو. تو ہمارے لیے مشکل ہوگی یہ سیریز. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مارچ کے بعد سے کوئی کرکٹ نہیں کھیلا. انگلینڈ 3 ٹیسٹ میچز کھیل کر چوتھے ٹیسٹ میچ میں میدان میں اترے گا. تو ڈس ایڈوانٹیج پاکستان کو ہوگا, اور ڈس ایڈوانٹیج پاکستان کو ہوگا. اور یہ ایک سوال آیا ہے آصف کا کہ کرکٹ کی تباہی میں کون کس حد تک ملوث ہے. تو میں کہوں گا کہ اس میں جو پیٹرن ان چیف ہیں وہ مکمل طور سے توجہ نہیں دے رہے کرکٹ پر, اور لازم بات ہے کہ اور بہت سارے مسائل ہیں. انہوں نے تو کہا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا کہ میری حکومت آنے دو میں کرکٹ کو ٹھیک کر دوں گا. تو اگر جی کرکٹ سر. کی تباہی کی ذمہ داری بھی پیٹرن ان چیف پر ڈالی جائے نا, کہ پیٹرن ان چیف کے ہوتے ہوئے دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتنے والا ٹیسٹ کرکٹر اس کا کپتان بنا ہے, اور اس کے دور میں جبکہ وہ پیٹرن ان چیف بھی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, اور اس کے دور میں کرکٹ تباہی کی طرف جاری کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو آصف نے مجھ سے پوچھا نا کہ تباہی کی ذمہ داری ٹاپ پہ ہوتی ہے, کہ جن لوگوں کا تقرر کیا گیا ہے. احسان مانی صاحب آپ کو پتا ہے شوکت خانم میموریل کے بورڈ آف گورنرز میں ہے, پھر وہ گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین رہے جب پچھلی دفعہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. تو ان کو لے آئے ہیں, وسیم خان کو وہ لے آئے ہیں, ذاکر خان جو پہلے تنخواہیں لیتے تھے وہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ بنے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی تقریباً 77 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہیں. تو پاکستان کرکٹ ترقی کی راہوں کی طرف گامزن ہونے کے تنزلی کی طرف گامزن. تھینک یو سو مچ سر. آپ کی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لیے, ہمارے ینگسٹرز کے لیے بہت انسپریشنل ہوتی ہیں. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے سر آپ سے. مجھے بہت ارلی کریئر میں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کیا, پی ایس ایل میں بھی, ٹیسٹ سیریز میں بھی. تو میں بہت کچھ سیکھتا ہوں سر آپ سے, اور یہ بالکل آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور سر آپ کی باتیں سن کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.
بہت بہت شکریہ اسامہ، اور خاص طور پہ سلمان حسن کا آخری سوال بھی آیا ہے. سلمان حسن، جی عمیر بشیر، آصف شیخ، جن جن نے سوالات دیے یا کامنٹ دیے، ان سب کا میری طرف سے بھی بہت بہت شکریہ. جی سر، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ.